बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, जब तक इंसान के पास इख्तियारात होते हैं, दौलत होती है, इज़्ज़त होती है, तो इख्तियारात का इस्तेमाल जो है वो मस्बत करना चाहिए और अवामुन नास की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास इख्तियारात बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हैं। कब क्या पता कब इख्तियारात आपसे छिन जाएं और आपको दोबारा मौका ना मिले और आप उस तरह से डिलीवर ना कर सकें जिस तरह से डिलीवर करने का एक मकसद है। सो इख्तियारात का इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव करें, क्योंकि अल्लाह पाक की मखलूक पर अगर आप एहसान करते हैं तो उसका रद्द-ए-अमल एहसान के तौर पर बहुत अच्छा मिलता है। आइए इनके साथ हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, अगर हम उनकी सियासत, समाजत, उनके बिज़नेस की बात करें तो ये एक बहुत पहले की स्टोरी है। 2010 में उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से। बानी रहनुमाओं में आपका शुमार होता है मुस्लिम लीग नून के लिए। और अगर हम बात करें सरदार सिकंदर हयात की, जो वज़ीर आज़म भी रहे हैं, कोटली के पहचान और कोटली का सबसे बड़ा, मतलब मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा नाम, उनके साथ इनका एक क़यादत में उनके साथ भी इनके लिंक्स रहे हैं। अगर हम बात करें इनके बिज़नेस की, तो बिज़नेस का जो स्टार्ट है 99 से इन्होंने स्टार्ट किया। पुराने बिज़नेस मैनों में इनका शुमार होता है। 99 से जब बिज़नेस का जो है स्टार्ट किया तो कैटरिंग के बिज़नेस से इन्होंने काम स्टार्ट किया। काम के बाद ओवरसीज़ भी रहे चंद सालों के लिए, इंग्लैंड भी गए। इंग्लैंड जाने के बाद प्रॉपर्टी का बिज़नेस किया, प्रॉपर्टी के साथ स्कूलिंग भी स्टार्ट की और एक बड़े अच्छे जो है स्कूल का आगाज़ उन्होंने अपने वालिद ग्रामी के नाम से किया, जो एजुकेशन ऑफिसर रिटायर्ड थे। और इसी तरह से अगर हम बात करें उनके आगे जाने की, तो खिदमत खल्क के लिए एक बहुत अच्छा प्रोसेस जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल आपको पता है बेसिक राइट्स में आता है, तो वो भी 2014 में ही किया। 2016 में जो है स्कूलिंग की। अगर हम बात अंजुमन ताजरा की करें तो उसमें एक्टिव मेंबर का रोल भी अदा किया। मेरी मुराद मलिक एहतशामुल हक हैं, जो न्यू मुंतखब मेंबर ज़िला कौंसल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से। उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया। अभी जिस तरह से आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन की तकर्री भी बाकी है और कोटली के मेयर का सेहरा किसके सर पर सजता है वो भी बाकी है। 2 माह हो गए तकरीबन इलेक्शन हुए, लेकिन अभी तक इसका फ़ैसला होना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। तो इस पर भी हम राय लेते हैं कि किस तरह से जो है एहतशामुल हक साहब अपनी कारकर्दगी निभाएंगे। और जिस तरह से गवर्नमेंट को अभी तक चाहिए कि कोई ना कोई डिसीजन ले लेना, उस पर भी हम राय लेंगे कि क्या फ़ैसला होना चाहिए। केडीएम जिस तरह पाकिस्तान में पीडीएम बनी है, यहाँ भी केडीएम बनकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन का इंतखाब हो रहा है, उस पर भी हम पूछेंगे। और अनवारुल हक जो उनके भाई हैं मलिक अनवार साहब, वो बहुत एक्टिव हैं, उनकी क़यादत के साथ बड़े रिलेशन हैं, इंग्लैंड में उनके बड़े ख़ास करीबी तल्लुकात हैं, उस पर भी राय लेंगे। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात मलिक एहतशामुल हक साहब से करवाते हैं, जो यूनियन कौंसिल रोली के डिस्ट्रिक्ट के मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहला सवाल सर मेरा आपके साथ ये है कि जब 2010 में 2010 में आपने सियासत ज्वाइन की, तो सियासत एक डिफ़िकल्ट टास्क है, सियासत अबादत भी है। सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप खिदमत खल्क भी करते हैं, लेकिन मोटिवेशन के तौर पर अगर लोगों के साथ आपके लोगों को खुश करना, इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट। किस तरह से आपने सियासत का आगाज़ किया, कैसा लगा आपको सियासत का हिस्सा बनकर? सबसे पहले आपका जीएम न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे मौजूद हैं मेरे पास। जहाँ तक पॉलिटिक्स में आने की बात है, तो आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो आपकी नज़र मुल्क की मामलात पे होती है और आप एज ऑब्ज़र्वर काम कर रहे होते हैं। तो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्वेशन में थी। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, इनकी जो कारकर्दगी पूरे पाकिस्तान में वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मेरे ख्याल में उस पर उनकी बहुत डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक अदना सा कारकुन, मैंने नून लीग को ज्वाइन किया तो पूरा पाकिस्तान नून लीग के कारकुनान से भरा पड़ा है और सबके पास कोई ना कोई रीज़न मौजूद है। तो मेरे पास भी इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए मजबूत रीज़न्स मौजूद थे और उसमें पार्टी की जो कारकर्दगी है मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मुहर्रक वही थी। बिल्कुल सही। आप मेंबर ज़िला कौंसिल बने हैं, आपने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से इलेक्शन कंटेस्ट किया। आपके मंशूर में कौन कौन सी चीज़ें थी और अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन आपके मंशूर में बाकी सबसे ज़रा डिफरेंट था? ख़वातीन के लिए भी आपका एक प्लान था, क्या करना चाहते हैं आप अपनी यूनियन कौंसिल में? देखिए, यूनियन कौंसिल के जो इलेक्शंस हैं और इनके जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, दरअसल उनको लोकली लोगों के तमाम मसाइल का बहुत क्लोजली इदराक होता है। आपकी बॉन्डिंग लोगों के साथ बहुत क्लोज होती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। आप
جس طرح سے بھی لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں اپنے وسائل سے اور گورنمنٹ کے وسائل سے تو آپ زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ نے سوال کیا خواتین کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمیشہ یہ پڑھتے آئے ہیں, سنتے آئے ہیں کہ عورت جو ہے کسی معاشرے میں کسی نسل کی ذہن سازی اور کردار سازی میں ایک بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں. تو سب سے بنیادی جو چیز ہے عورتوں کو ملکی پولیٹکس میں انوالو کرنا, ان کو انوالو کرنا, اور اس طرح انوالو کرنا کہ آپ جو بھی ڈیسیجن لیں ان کی رائے اس میں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو گھروں تک محدود ہوتی ہیں, لیکن ان کی گود میں بھی بچے ہوتے ہیں, ان کے گرد و نواح میں ان کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں. ان سب کی کردار سازی اور پرورش کے لیے اگر آپ عورتوں کی ورک شاپس کے ذریعے پرسنالٹی بلڈنگ اور بے شمار سکلز ہیں جو آپ خواتین میں ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں, تو میرا بالکل یہ آئیڈیلی میں اس بات پہ کام, اب تو میں چونکہ پوزیشن میں آ چکا ہوں تو الحمدللہ فی الحال چونکہ جو میرے پاس پوزیشن ہے اس اعتبار سے اپنی یونین کونسل میں جتنی بھی خواتین ہوں گی ان کی ورک شاپس کے ذریعے ان کی پرسنالٹی بلڈنگ میں وہ تبدیلیاں لائیں گے جس تبدیلی سے ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اچھے راستوں پہ, اچھے کردار سے, اصولوں والی نسل انشاءاللہ وہ یہ ان ماؤں کی, بہنوں کی پرورش سے انشاءاللہ سوسائٹی میں اس طرح کی چینج لائیں گے. اگر ہم بات کریں چیئرمین کے چہرے کی, جس طرح سے ڈسٹرکٹ کے چیئرمین میں, تو آپ کی کے ڈی ایم بن رہی ہے, جس طرح پاکستان میں پی ڈی ایم ہے اسی طرح کے ڈی ایم بن رہی ہے آزاد کشمیر میں. کیا لگتا ہے آپ کو, جس طرح سے آپ متوقع امیدوار ہیں ڈسٹرکٹ کے چیئرمین کے, آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے؟ اور دوسری طرف آپ کے جو LA-10 کے آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور MLA بھی ہیں, وہ بھی اپنے بیٹے شاہ نواز کو جو ہے وہ چیئرمین بنانا چاہتے ہیں, کیا رائے دیں گے اس پر آپ؟ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ٹھیک ہے KDM کا اپنا ایک فارمولہ ہے, اور یہ فارمولہ بیسیکلی پاکستان کی سیاست کے لیے بنا تھا, اور وہاں پہ پاکستان کی اسمبلی, پاکستان کے سینٹ کے معاملات تھے. اس کا بلدیاتی الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, اتنی مائکرو لیول پہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, KDM ہو یا PDM ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے لیے اگر بات کروں تو ایک تو میں یہاں ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوں مرکز میں, یہاں لوگوں کے ساتھ, اداروں کے ساتھ جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا, جو روابط ہیں وہ بہت اسٹرانگ قسم کے ہیں. اس کے علاوہ جماعت کے اندر سے اور جو آزاد امیدوار یہاں سے الیکشن جیتے ہیں ان کی صورت میں, اور ایون جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں وہاں سے بھی, اگر میں پارٹی مجھے نومینیٹ کرتی ہے تو آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ العزیز میرے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں. اب ڈیسیجن تو پارٹی نے لینا ہے, ان کو بھی نظر آ رہا ہے, ان کی اپنی بھی ایک اسٹڈی ہے, مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ٹرسٹ کہ دے نو ایوری تھنگ. ملک صاحب, جس طرح پاکستان میں PDM بنی اور حالات آپ کے سامنے ہیں, اسی طرح سے KDM جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بنی ڈیو ٹو PDM. ایکچولی وہاں کے جو سربراہان ہیں ان کی طرف سے ہی یہ کہا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر شاہ نواز صاحب ہی ڈسٹرکٹ کے چیئرمین بنے تو کیا آپ کی قیادت, آپ کے حلقے کے لوگ جو ہمیشہ سے کمپٹیشن میں انہیں کے رہے ہیں, پیپلز پارٹی یا چودھری یاسین صاحب کے کمپٹیشن میں رہے ہیں, وہ لوگ کس طرح سے پھر جو ہے اس کمپٹیشن کو بھول کر ووٹ جو ہے شاہ نواز صاحب کو کریں گے؟ اور کیا حالیہ آنے والے الیکشن میں پھر کوئی نہیں ہوگا, سب الائنس پہ چلے گا؟ دیکھیں, میں اس بات سے ویری ویل اویئر ہوں کہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہاٹ لائنرز ہیں اس ایشو پہ, لیکن میری جو سوچ ہے ابھی ڈفرینٹ. میں ایک ڈفرینٹ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جب آپ کسی کو کوئی آرگنائزیشن کسی کے ہینڈ اوور کرتے ہیں, کسی کو کوئی بڑی جاب دیتے ہیں, تو ایک بورڈ بیٹھتا ہے, پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے, CSS ہوتا ہے, اور جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اپنی CV وہاں پہ جمع کرواتا ہے, اور پھر وہ لوگ اس کو صحیح کر کے چھانتے ہیں. تو جب اگر اس کے یہ ہو بھی جائے تو پھر اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ منگوایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جا کے دیکھا جاتا ہے. تو اب آپ ایک پورا ڈسٹرکٹ ایک کسی شخص کے حوالے کرنے جا رہے ہیں, تو کیا اس کے لیے یہ بنیاد کافی ہے کہ وہ جو یاسین صاحب کا بیٹا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی انف قسم کا ریزن ہے اور یہ کوئی اسٹرانگ قسم کی پوائنٹ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ایک ضلع کسی کے ہینڈ اوور کرنا ہے
تو یو ہیو ٹو بی ویری ریسپانسبل. آپ کی اپروچ بہت پازیٹیو ہونی چاہیے. آپ نے آگے دیکھنا ہے کہ کسی کو بنا لینے کے بعد اس ضلع کو چلانا بھی آپ نے, اور پھر لوگوں کے ساتھ آپ نے جسٹیفائی بھی کرنا ہے. میں نے آپ سے پہلے تذکرہ کیا ہے کہ جو یاسین صاحب ہمارے ایم ایل اے ہیں, بٹ وہ یہاں پہ نظر نہیں آتے, نہ ان کا کام نظر آتا ہے. تو ان کے بیٹے یہاں پہ چیئرمین ہوں گے تو نہ وہ یہاں پہ نظر آئیں گے, تو پھر کام کی بات تو پہلے سے ہی ایسی ہے. تو میں پولیٹکس میں ان چیزوں کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ ہم کوئی پوزیشن صرف اس لیے لیں کہ ہم وہاں بیٹھ کے فنڈز کو اپنی مرضی سے اڑا کے لے جائیں. نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں کے لیے فنڈز آتے ہیں, جن لوگوں کے لیے آپ کو پوزیشن دی جاتی ہے, آپ ان کے درمیان موجود رہیں اور ان کے کام کریں, اور وہ فنڈز ان پہ خرچ ہونے چاہیے. بالکل صحیح. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس پہ کام کریں گے. لیکن دس از ویری کلیئر کہ اگر پہلی بات تو یہاں پہ کوئی کے ڈی ایم ہے نہیں, میں نے اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن ابھی تک کہیں پہ نہیں دیکھی ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگ ایک تاثر ضرور دے رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کے ڈی ایم بن گئی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہوا, ایسا موجود ہے, ان ڈاکومنٹس موجود ہے, تو پھر ہم انشاءاللہ پارٹی کی پالیسی کو اوبے کریں گے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں آئی ایم ویری کانفیڈنٹ, میری بھی اپنی انفارمیشنس ہیں, یہ کے ڈی ایم یہاں پہ ابھی بنی نہیں ہے. جس طرح سے الائنس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پاسبلٹی نہیں ہے, کے ڈی ایم کا کوئی ابھی وجود نہیں ہے, اسی طرح سے پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہونے والی ایک پوسٹ جس میں چودھری یاسین صاحب اور راجہ ریاست صاحب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, شیک ہینڈ کر رہے ہیں یا ہگ کر رہے ہیں, مطلب یہ کافی وائرل ہوا تھا. تو اس میں لوگوں نے یہ اس پہ بڑا تذکرہ کیا, بڑی رائے دی کہ آپس میں الائنس ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا الائنس ہونا واقعی باقی ہے؟ جس طرح سے قمر زمان قائرہ صاحب امور کشمیر بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں, ہم صرف پارٹی کے ساتھ اتحادی ضرور ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے اور کافی حد تک آپ نے اس کا جواب خود دے دیا ہے. جی جی. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, چودھری یاسین صاحب ہو گئے, راجہ ریاست صاحب ہو گئے, جب ہم کہیں پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمیں ہینڈ شیک کرنا پڑتا ہے. پولیٹکس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کبھی کسی سے دوبارہ ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے, مصافحہ بھی نہیں کریں گے. نہیں, آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے دوبارہ بات کرنی پڑتی ہے. جب آپ عوامی نمائندے ہیں تو عوامی نمائندے بیٹھ کے لوگوں کی بات کریں گے تو باتیں حل ہوں گی. یہ کوئی اتنا بڑا آپ کے درمیان گیپ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. when you need to sit together you have to sit together. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں سر L10 کی, اگین میں وہی بات کروں گی کہ مسلم لیگ نون کا 40 سالہ ریکارڈ, بھلے وہ مسلم کانفرنس سے ہی جنم لیا انہوں نے, لیکن 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے چودھری یاسین صاحب, انہوں نے ون کیا. حلقہ نیا تھا ان کے لیے, ایک نئے حلقے میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے ہی ڈفرینٹ ایم ایل ایز کے جو امیدوار کھڑے ہو گئے, ٹکٹ ہولڈر کے اگینسٹ بھی کھڑے ہو گئے کچھ, تو کیا اس سے فرق پڑا؟ کیا رائے دیں گے اس پر؟ کبھی کبھی حادثات بھی ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی پولیٹکس میں جو ٹیکٹکس ہیں وہ بھی استعمال ہو جاتی ہیں. یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ ملک نواز صاحب میرے اچھے بزرگوں میں ان کا شمار ہے, میری فیملی سے ہیں. انہوں نے اس پچھلے جنرل الیکشن میں یہ ڈیسیژن لیا کہ وہ جب یہاں پہ حلقے ڈیوائیڈ ہو گئے تو انہوں نے اس حلقے کے اس جزوی حصہ سے الیکشن کنٹیسٹ کیا جو کہ ان کا اپنا آبائی ایریا نہیں تھا. اور ملک نواز صاحب اس حلقے میں چلے گئے, یہاں پہ میدان خالی ہو گیا. اب چودھری یاسین صاحب ایک دوسرے حلقے سے یہاں سے آ کے الیکشن کنٹیسٹ کرنے لگے. تو ظاہر ہے ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا یہاں سے جیتنا. تو انہوں نے جو پولیٹکس میں ٹیکٹکس ہوتی ہیں انہوں نے وہ یوز کی. یہاں پہ جو آزاد امیدوار تھے ان کو کھڑا کیا, ساتھ ہو کے مینیج کروایا کی چیزیں. اور جب ووٹ ان آزاد امیدوار کی صورت میں ڈیوائیڈ ہو گیا تو وٹ ہی ڈیڈ کہ ایک سرٹن تھوڑا سا ووٹ انہوں نے اپنے لیے جیسے بھی مینیج کیا, اکنامیکلی اس کو مینیج کیا یا کسی اور طریقے سے, تو انہوں مینیج کیا. تو ان دیٹ وے پھر یہ جو حلقہ تھا انہوں نے یہاں سے الیکشن جیتا. بٹ ان فیکٹ دا ریئلٹی از کہ اس حلقے میں جو ووٹ پول ہوا وہ 40,000 ہے, اور انہوں نے جو ووٹ لیا وہ 9,000 ہے. دیٹ مینس ہی از ناٹ دا ٹرو ریپرزینٹیو آف دا LA10. ملک صاحب, جس طرح سے آپ کی یونین کونسل میں آپ ممبر ضلع کونسل منتخب ہوئے ہیں, اگلا مرحلہ آ جاتا ہے چیئرمین کی تقرری کا آپ کی یونین کونسل میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سے کونسلر جو ہے, کیا آپ کا چیئرمین بنے گا یا پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بنے گا آپ کی یو سی سے؟ دیکھیں, اگر تو یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد ہے, اگر ہم اس ڈیزائن کے مطابق الیکشن میں آگے جاتے ہیں
تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارا ہی بنے گا, اسی گروپ کا بنے گا. اور اگر یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں تو پھر جس کو اللہ عزت دیں گے انشاءاللہ یہ چیز اسی کے ہاتھ میں جائے گی. جی بالکل صحیح. یونین کونسل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پچھلے 40 سال میں مسلم کانفرنس اور نون کا جو ہے آپس میں مطلب ون کرتے رہے ہیں. کون کون سے کام آپ کو یونین کونسل میں ایسے نظر آتے ہیں جن پر پریارٹی بیس پر ہونے چاہیے, اور جب سے چودھری یاسین صاحب MLA بنے ہیں کیا کیا انہوں نے آپ کے یونین کونسل میں یا آپ کے حلقے LA-10 میں؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ چوہی صاحب وہ پورے حلقے کے نمائندے نہیں ہیں, کیونکہ ووٹ جو انہوں نے لیا وہ بہت کم ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو کام بھی نہیں کرنا پڑ رہا. جن لوگوں نے ووٹ کیا ہے ان کو وہ بہت کم سے تھوڑے سے لوگ ہیں, اب وہ تھوڑے سے لوگوں کو ہینڈل کرنا تو ان کے لیے بہت آسان ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے علم میں ریئلی ویری آنیسٹلی مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اس حلقے میں کوئی کام کیا بھی ہے کہ نہیں, کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا اس کے بعد. یونین کونسل میں آپ کے کون سے ایسے کام ہیں جس پر پریورٹی بیس پر ورک ہونا چاہیے؟ یونین کونسل میں جو میں نے اپنی چیزیں کچھ ڈیزائن کر لی ہیں الحمدللہ. ہمارے ہاں یہ جو کمنگ سیشن ہے ہمارا ایجوکیشن کا, ہم نے پوری یونین کونسل میں جو حقدار بچے ہیں جو افورڈ نہیں کرتی فیملیز, ان کو کتابیں, یونیفارم اور 1 سال کی جو اسٹیشنری ہے وہ ہم نے ان کو دینے کا بندوبست کیا. اور یہ کسی گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں ہوگا, یہ میرے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں مخیر حضرات, یہ ان کی مدد سے ہوگا انشاءاللہ. باقی اس کے بعد ایک عیدگاہ ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں, یونین کونسل کا ایک بڑا حصہ ہے جہاں سے میں نے زیادہ ووٹ لیا ہے. وہاں پہ اس عیدگاہ پہ جو کام ہم نے جاری رکھنا ہے, اس کا چھت ڈالنا ہے, وہ کم از کم 1 کروڑ سے زیادہ کا منصوبہ ہے. وہ انشاءاللہ میں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ 15 مارچ کو میں اس کام کو شروع کروں گا. وہ بھی انشاءاللہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے لوگوں کے تعاون سے ہوگا. اس کے علاوہ وہاں پہ گراؤنڈز نہیں ہیں. میں نے اپنی اس ترتیب میں رکھا ہے کہ 2 والی بال گراؤنڈ اور 1 کرکٹ گراؤنڈ انشاءاللہ. وہ ہمارے پاس زمینیں کچھ اس طرح کی موجود ہیں جن کو ہم شاملات کہتے ہیں. تو انشاءاللہ محکمہ مال سے مل کے ہم نے ان پہ کچھ تعمیر تو نہیں کرنا, لیکن ان کو برابر کر کے بچوں کے کھیلنے کی اچھی جگہ بنائیں گے. یہ کام ہو گیا. اس کے علاوہ میں نے خواتین کی گرومنگ کے لیے ان کی وہ جو میں نے ورک شاپس کا ہر 3 مہینے بعد ایک ورک شاپ ہوگی جس میں خواتین کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا, اور باہر سے ہمارے ٹرینرز اسلام آباد سے انشاءاللہ میرے اچھے رابطے ہیں لوگوں سے وہاں پہ, وہ لوگ آئیں گے اس ٹریننگ کے لیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں, انشاءاللہ ان کو کریں گے. لائک ایک بڑا زبردست فنڈ جنریٹنگ, پیسہ کیسے بنایا جا سکتا ہے. بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو جہاں پہ میں رہتا ہوں اس جگہ کا نام ہے کرتی. میں انشاءاللہ العزیز یہ خیر میرے جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ جو کام میں سوچتا ہوں یا کہہ دیتا ہوں زبان سے پھر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہوں, کرتا ہوں. تو وہاں پہ ایک ہم بازار بنائیں گے. اس بازار کے اندر اسی علاقے کے لوگ برسر روزگار ان کو لائیں گے, اور وہاں پہ ہم ایک ایسی مارکیٹ ڈیولپ کریں گے کہ وہاں کی خواتین, وہاں کے بچوں, وہاں کے بزرگوں کو کوٹلی شہر بازار میں آ کے شاپنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے. میرے خیال میں جو لوگ بزنس کو سمجھتے ہیں, ایک تو وہاں کا پیسہ وہاں کی کمیونٹی کے لیے استعمال ہوگا, لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن بچے گی. ایک بڑے علاقے کے لوگ جو گاڑیاں لے کے بازار کو آگے یہاں پہ اوور کراؤڈ کرتے ہیں اس کو, وہاں پہ یہ چیزیں بھی بہت حد تک کنٹرول ہو جائیں گی. اور میں اس نو آبادیاتی سسٹم کا ایک عرصے سے قائل ہوں کہ ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے سے موجود شہروں کو اوور پاپولیٹڈ کر دیتے ہیں, اور وہ اتنے برڈنائز ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ ٹریفک, وہاں پہ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا, لائک آج سے 10 سال پہلے جس طرح میں گاڑی لے کے اپنے شہر میں گھومتا تھا, اب یا تو مجھے پیدل جانا پڑتا ہے یا کسی بندے کو بھیج کے اپنا کام کروانا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ٹیکنیکلی ہماری جو گورنمنٹس ہیں, جو پولیٹکس میں لوگ ہیں, وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ چیزیں کیسے مینیج ہو سکتی ہیں. اس پہ کسی کا دھیان ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز آگے چل کے جو کام ہوں گے جس طرح سوچا ہوا ہے انشاءاللہ کام اسی طرح کریں گے انشاءاللہ. صحیح. مسلم لیگ نون کے گراف پر جس طرح سے راجہ فاروق حیدر صاحب ایز اے صدر اپنی خدمات پیش کر رہے تھے, اسی طرح سے کیا شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں یا آپ کے کزن ہیں حنیف ملک صاحب ممبر ہیں کونسل کے, وہ کس طرح سے اپنا رول ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے. آپ کو بالکل شاید انفارمیشن آپ کے پاس ہو کہ
ہم نے ایک دفعہ 36 سیٹیں لی تھی جب ہم نے جماعت یہاں پہ بنی تھی پہلی دفعہ, اور پھر دوسری دفعہ ہم نے اس ریسنٹ الیکشن میں ہم نے 6 سیٹیں لی ہیں. دیٹ مینس کہ ایک ٹائم گزارنے کے بعد ہمارا گراف نیچے گیا. اس میں نو ڈاؤٹ پاکستان کی پولیٹکس یہاں پہ اثر انداز ہوتی ہے, لیکن ان بلدیاتی الیکشن میں شاہ غلام قادر صاحب, ان کی پوری ٹیم, چوئی طارق فاروق صاحب, مشتاق مناز صاحب, ملک حنیف صاحب, جتنے بھی ہمارے لوگ اس وقت پارٹی کو ہینڈل کر رہے ہیں, ان سب کی کوششوں سے اللہ کا یہ فضل ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں ہم بہت اچھی جگہ سٹینڈ کرتے ہیں. اور یہ ہمارا جو آج کا سٹینڈ ہے, یہ ہمارے مستقبل کی جو پولیٹکس ہے اس کے لیے سمجھے ہماری ایک سیف سائڈ آج ایک ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اگلا الیکشن انشاءاللہ آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی انشاءاللہ. صحیح سر, 31 ایئرس کے بعد الیکشن ہوئے, اس کا کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ تمام پارٹیز آئیں, تمام نے وعدے کیے, معاہدے بھی ہوئے, عدالتیں بھی انوالو ہوئیں, لیکن جوں کہ توں رہا. لیکن اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سردار تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ راجہ سعید اکرم صاحب کی کاوش کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کاوش کی, اس پر آپ کریڈٹ کس کو دیں گے؟ یہ کریڈٹ جس نے لینا ہے وہ لے لے. دیکھیں چیزوں کا ایک پروسیس ہوتا ہے, ان کے پیچھے ایک کام چل رہا ہوتا ہے اور کسی ایک سرٹن ٹائم پہ آ کے چیزیں ہو جاتی ہیں, اور لکیلی یہ کام تنویر الیاس صاحب کے ٹائم میں ہوا. تو اگر نیچرلی کریڈٹ ان کو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. دس کریڈٹ گوز ٹو ہم. ماشاءاللہ, ایگزیکٹلی, وائی ناٹ. آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور 99 سے آپ بزنس میں انوالو ہیں. ایک اچھے بزنس مین کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ انگلش میں کہتے ہیں میٹ دا کسٹمرز ریکوائرمنٹ فرسٹ ٹائم اینڈ ایوری ٹائم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ جب بھی بزنس کرتے ہیں تو آپ کا جو کسٹمر ہے, جو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, آپ وہ پوری کریں اور آلویز پروفٹ کے چکر میں نہیں پڑے. ٹھیک ہے, جب آپ بزنس میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں تو دین یو آر اے برانڈ. ٹھیک ہے, پھر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, پھر آپ کے پاس کسٹمرز کی لائن لگی ہوتی ہے اور آپ کو اپنا پروفٹ شمار کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا شاید. بالکل. لاسٹ میں آپ اپنے یونین کونسل کے لوگوں کو, جتنے آپ کے مخالفین تھے, جس میں آزاد بھی تھے, پی ٹی آئی کے بھی پلیٹ فارم سے تھے, تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے اور علاقے کو کیا پیغام دیں گے؟ ڈسٹرکٹ کے چیئرمین منتخب ہوتے ہیں تو ڈسٹرکٹ کے لیے کیا کیا کام کریں گے؟ دیکھیں میرا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کام کرنے کا. انشاءاللہ العزیز جو لوگ مجھے جانتے ہیں, بائی فیملی جانتے ہیں, بائی کریکٹر جانتے ہیں, دے نو, اور ان کو اتنا ٹرسٹ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ عزت, یہ پوزیشن دی تو کام پہ نہ تو کہیں پہ ہماری رفتار کم ہوگی, نہ آبسٹیکل سے ہم گھبرائیں گے. ہم چیزوں سے اپنا راستہ بنانا جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو کام ایک چیئرمین ضلع کو کرنے چاہیے, جو اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان سے کبھی غافل نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہ تو کچھ چیزیں انسان کے خمیر اور خون میں ہوتی ہیں. آپ تو شاید انٹرویو لینے کے لیے بہت دور سے آئے, لیکن یہاں کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ, ان کو میرے بارے میں اچھی طرح اندازہ ہے کہ what kind of person I am. باقی رہی یونین کونسل کے وہ لوگ جو میرے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے, میں آپ کو بہت آنیسٹلی بتاؤں کہ میں الیکشن کسی کو ہرانے کے لیے نہیں لڑا ہوں. میں الیکشن اپنے جیتنے کے لیے ضرور لڑا ہوں, لیکن کسی کو ہرانے کے لیے نہیں. میں نے ووٹ زیادہ لے لیے, اب میں جیت گیا, کسی نے ووٹ کم لیے تو مجھ سے پیچھے رہ گیا, لیکن وہ تمام لوگ میری ٹیم ہیں, میرے دوست ہیں, میرے شہر سے ہیں, میری یونین کونسل سے ہیں, میرے ضلع سے ہیں. وہ آج بھی, کل بھی, ہمیشہ میری ٹیم کا حصہ ہوں گے. باقی جہاں تک پوری یونین کونسل کی بات ہے تو میں اجتماعیت پہ, یونٹی پہ بہت بیلیو کرتا ہوں. آپ سب لوگ جب اپنی سوچ کو, اپنے ذہنوں کو, اپنی ساری جان کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں تو آپ کسی دیوار سے بھی ٹکر لے لیں تو آپ اس کو بھی گرا دیتے ہیں. لیکن وین یو آر ڈیوائیڈڈ, آپ کی سوچ, آپ کا ویژن, آپ کا فوکس, آپ کا آبجیکٹو ایک نہیں ہے تو پھر آپ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے. پھر آپ کا ٹائم اسی طرح گزر جاتا ہے جیسے عمران خان صاحب پاکستان میں آئے اور وہ خود بھی ڈیوائیڈ تھے اور جھگڑوں میں اور دوسروں کو نیچے پل کرنے میں, اور ہوا کیا ہے کہ میرے پورے پاکستان کا نقصان ہوا ہے. میرا پورا ملک آج آپ دیکھ لیں کس حال میں ہے. اور یہ کیا ہے, یہ وہی وہ سوچ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ میں اگر اپنے ضلع میں یہ لے کے چلوں اور لوگ یونٹی کے سینس کو کبھی نہ بھولیں تو انشاءاللہ ریزلٹس بہت اچھے ہوں گے. تو اگر پورا پاکستان, پوری اسٹیٹ, پورا ضلع کوٹلی اگر اس طرح کی سوچ سے چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ریزلٹس جو ہوں گے بہت اچھے ہوں گے.
جی تو ناظرین یہ تھی احتشام الحق ملک صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی. سب سے اچھی بات جو ہے وہ یونٹی از اسٹرینتھ، جس پر ہمارا بلیف بھی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یونٹی رہے تو پھر آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ گین ہوتی ہے، اور جب اسٹرینتھ گین ہوتی ہے تو گین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کسی کا بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ ڈسٹرکٹ چیئرمین کی تقرری ابھی تک باقی ہے. 2 ماہ ہو چکے الیکشن کنٹیسٹ ہوئے، ون ہوئے بھی، لیکن ابھی تک کوئی ہاتھ رہا جو ہے اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا. اس بات سے بڑی عجیب سا ایک توسر جو ہے عوام کے اندر ایک عجیب شش و پنج کریٹ ہو گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے سماجی سطح پر تمام لوگ ہی کچھ نہ کچھ اپنا میجر رول ادا کر رہے ہیں، لیکن ملک احتشام الحق صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، اپنے دوستوں کے تعاون سے، اپنی فیملی کے کوآپریٹ کے ساتھ جس طرح سے ایک بیڑا اٹھایا اپنے علاقے کی بہتری کے لیے، ایک ماڈل یونین کونسل بنانے کا میں سمجھتی ہوں یہ بڑا انسپریشن والا ہے، اور بڑا اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے. ہر انسان کے اندر یہ جذبہ خدمت کا ہونا چاہیے، جذبہ انسانیت ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے علاقوں کو، اپنے ایریوں کو اچھی طرح سے سنوار سکیں. اور جس طرح سے اختیارات کی بات میں نے اپنے پروگرام کے آغاز سے کی تھی، اختیارات بہت کم ٹائم کے لیے آتے ہیں. اگین میں کہوں گی اس کا پازیٹیو استعمال کریں، انسانیت کی خدمت کریں، کیونکہ خدمت کا ایک یہ ایسا عمل ہے جس کا اللہ پاک اجر دیں گے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو بھی ویسٹ کریں گے اور اپنے اعمال کو بھی ویسٹ کریں گے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.